अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी तहरीक एहतसाब, तहरीक क़सास और तहरीक निजात। इमरान खान 4 हलकों में धांधली के बाद अब 4 सवालों के जवाब के मुंतज़िर। इमरान खान के 4 सवालात हम जवाब नहीं देंगे, मुशाहिदुल्लाह का बयान। इमरान खान और वज़ीर आज़म दोनों के लिए अलग अलग कानून। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कश्मीर के तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू, 13 लाख छर्रों की बरसात और अब मिर्च भरे बम। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी गवादर और चाइना, ज़मीनी और समुद्री रास्तों का एक मवाजना। ज़मीनी रास्ता समुद्री रास्ते के मुकाबले में 10 से 12 गुना महंगा क्यों? नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जब से बरसरे इख्तिदार रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद का मरकज़ रही। 2 साल कबल धरने का आगाज़ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 हलकों के में जो दोबारा गिनती का मुतालबा लेकर आई थी, और अब ऑफशोर कंपनियों के हवाले से 4 सवालों का जवाब। दूसरी जानिब ताहिरुल कादरी साहब, उन्होंने भी जो मॉडल टाउन के जो शोधा हैं उनके क़सास का मुतालबा आर्मी चीफ से कर दिया है। कमोबेश तमाम ही अपोजिशन जमातें जो हैं वो वही सवालात उठा रही हैं जो तहरीक एहतसाब में इमरान खान ने पूछे, और नताइज ना आने की सूरत में रायवंड की जानिब मार्च करने का दोनों पार्टियों ने इंदिया भी दे दिया है। नाज़रीन, सवाल यहाँ यह है कि क्या इन तहरीकों से किसी तब्दीली के इम्कानात भी हैं? क्योंकि अगर हुकूमत की बात करें तो वही पुरानी रविश ले तो लाल और डंग टपाओ पॉलिसी जिसे कहा जाए उसी पर अमल पैरा है। मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तमाम फरीक़ैन की सरगर्मियाँ जो कि सिर्फ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात तक महदूद हैं, कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। 2 कीमती जानें जो है हुकूमत और रैलियों की क़यादत की अना की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे। अपने मोज़िस पैनल का मैं तारुफ करा दूं, अयाज़ अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, पनामा लीक्स का बौछाल 5 माह पहले कब आया, और हमने उस पर जो देखी पूरी दुनिया में, एक तो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना पड़ा, दीगर ममालिक में फ्रांस, भारत, सब जगह पर तहरीक इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो गया। क्या ऐसी एग्जाम्पल आपको नज़र आई है जो कल हमें लाहौर में नज़र आई है कि पूरे लाहौर को जैम कर दिया गया, 2 लोगों की जानें चली गई, बकौल परवेज़ रशीद साहब के 4 बिलियन का नुकसान भी हो गया? देखिए, दोनों तहरीक क़सास हो या तहरीक एहतसाब हो, दोनों के पास इश्यूज़ ज़रूर हैं। इश्यूज़ ऐसे हैं जो भूल नहीं पा रहे, जो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। तहरीक क़सास वाले कहते हैं कि 14 जानें जाँ बहक हो गई और उनका कोई जवाब नहीं, उनका किसी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई। अभी तक हमें पता नहीं कि वो क्यों हो गई, किसने की, किसने ऑर्डर दिया। तो उनके पास भी पक्का इशू है। इमरान खान साहब के पास, जो कि शायद इशू बासी होता हुआ नज़र आ रहा है कि 5 महीने गुजर गए, लेकिन इशू नेवरदलेस है। वो जो सवाल उठाते हैं इसके अंदर, उनके जवाबात अभी तक हुकूमत के पास नहीं आ रहे। तो इशू ड्रिवन दोनों तहरीकें जो हैं वो इशू ड्रिवन ज़रूर हैं, लेकिन इनका आगे मकसद एक्चुअल क्या है जो अब तहरीकें चलाई जा रही हैं। एक मकसद ये हो सकता है कि वो वाकई हुकूमत उल्टाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मकसद हो सकता है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि इनके पास जो वोट हैं उनको वो या तो बढ़ाना चाहते हैं, या जो वोट बैंक में ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्टिव रखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि मकासद या मकसद इनके अपने जहन में, जो इनकी अपोजिशन की क़यादत है उनके अपने जहन में भी शायद क्लियर ना हो, और वो सोच रहे हैं कि जी हम अभी एहतजाज शुरू कर देते हैं, और अगर एहतजाज में बहुत सारी पब्लिक सपोर्ट मिल गई तो फिर इसका रुख बदल सकते हैं, हुकूमत उल्टाने की तरफ जा सकते हैं, या फिर मतलब विन विन सिचुएशन लगती है एटलीस्ट इमरान खान साहब के लिए। या तो उनका वोट बैंक पक्का रहेगा, एक्टिव रहेंगे, या वोट बैंक एक्सपेंड हो जाएगा, या किसी स्टेज पे शायद वो हुकूमत उल्टाने की भी कोशिश करें। अयाज़ साहब, मैं जो मकासद हैं तहरीकों के और हुकूमत की स्ट्रैटेजी उस पर बाद में बात करूंगी। मुझे ये बताएं कि सियासतदानों, हुक्मरानों, अपोजिशन जमातों का इनका मकसद होता है अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो सिर्फ उनकी तमाम फोकस जो है वो इल्ज़ामात और ब्लेम गेम्स पर है। आपको क्या लगता है कि वाकई इन तहरीकों से आवाम को कुछ फ़ायदा होने वाला है? जिस तरह कल हमने लाहौर में देखा, मैं वहाँ पर खुद मौजूद थी, कवरेज कर रही थी। एक चीज़ जो है, एहतजाज जो है, हर
پارٹی کا جمہوری حق ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج وہ نہ کریں یا اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو آپ اظہار نہ کریں، یہ کوئی نہیں ہے۔ آپ جلوس نکال سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک آئینی حق ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شہر کے شہر آپ بند کر دیں۔ یہ اس میں جو کمزوری آتی ہے، یا ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، یا حکومت کی نااہلی ہے، یا ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہم وہ کریں گے، آپ ان سے مل کے آپ کریں۔ لنڈن وغیرہ میں، نیو یارک میں 10-10 لاکھ کے مجمع جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور شام کو جب وہ اختتام پذیر پہ ہوتے تھے تو پولیس کا چیف جو ہے میٹروپولیٹن پولیس کا، وہ مبارکباد دیتا تھا کہ میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ اتنے پرامن طریقے سے یہ 10 لاکھ مارچ جو ہے مکمل ہو گئی، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ کس نے کہا ہے کہ آپ آزادی اظہار جو ہے یا آزادی فریڈم آف موومنٹ ہے اس کا آپ وہ کر رہے ہوں؟ پورا شہر آپ بند کر دیں، کنٹینر لگا دیں، یہاں سے نہیں جانا۔ وہ آپ نے ٹی وی پہ پکچر دیکھی ہوگی، وہ باپ جو ہے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جانے دیں، وہ دم توڑ گیا وہاں پہ، اس نے کوئی زہر کی گولیاں کھائی ہوئی تھی، ہسپتال لے جانا تھا۔ ہسپتال وہاں پہ مال روڈ سے سارے کے سارے ہسپتال نزدیک ہیں، بالکل سارے کے سارے، وہاں پہ کوئی ایسے ہے نہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں یہی حال تھا، یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، فلانا نہیں جا سکتے۔ رات کو میں اس دن سرینا جانے کی میں نے کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، وہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے جو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم وہ کیسے۔ تو یہ کیسی حکمت عملی ہے؟ اور پھر آپ جب پتہ نہیں کتنے لوگ تھے عمران خان کے ساتھ، لیکن جب آپ شہر بند کر دیتے ہیں تو ان کا مقصد جو اپوزیشن کا مقصد حل ہو گیا۔ انہوں نے 2 بڑے شہر جو ہیں اس دن بند کروا دیے۔ ایک پنڈی بند تھا جو آپ کا کنٹونمنٹ شہر ہے، جہاں پہ جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے، اس کا مرکز ہے، ایک آپ نے لاہور بند کرا دیا۔ سر رسپانسبلٹی اپوزیشن کے اوپر زیادہ پڑتی ہے یا حکومت کے اوپر؟ کنٹینر تو حکومت نے رکھے، وہ اپوزیشن والوں نے تو نہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا، بوکھلاہٹ تھی یا جو تھی، انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے، یا تو وہ کہنا کہ احتجاج کرنا جو ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ مال روڈ یا مری روڈ پہ ہم کہیں کہ دیکھیے آپ فٹ پاتھ پہ چلیں، ایک سائیڈ کریں، ایک سائیڈ آپ کھلا رکھیں۔ اتنی تدبیر، اتنا نظم و نسق پاکستانی ریاست، پاکستانی معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ ہم تو، میں نے تو چھوٹے شہروں میں دیکھا ہے کہ 8 رکشے والے مین سڑک بلاک کر دیتے ہیں، پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے، 2.5 میل لمبی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ انہوں نے رکشے لائے کیوں اور ان کو اجازت کس نے دی۔ آپ ان کو 2 للکار کے کریں وہ ہٹ جائیں گے، پر للکارنے والا وہاں کوئی نہیں۔ سر 4 ارب روپے کا نقصان کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پوچھیں وہ کہ تحریک یہ ہوگی نہیں تو وہ میں پھر بعد میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہاں بریک لے لیتے ہیں اور ناظرین بریک کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں گزشتہ روز جو تحریک کا سلسلہ جاری رہا لاہور میں اور راول پنڈی میں، اور اس میں جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے پرویز رشید صاحب کے مطابق وہ 4 ارب نقصان رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو کل کی حکمت عملی تھی، ہر طرف کنٹینرز کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے تھے، 2 افراد کے جاں بحق ہونے کا الزام جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ان پر لگانے کا، تو آپ نے پہلے جو بات کی تھی جو ماڈل ٹاؤن شہدا میں جو 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے ان کا معاملہ اس پہ تو اس نے چپ سادھ لی ہے۔ اگر حکومت کی حکمت عملی یہ نہ ہوتی تو یہ جو اپوزیشن، اب ایک پہلے تو سولو فلائٹ تھی عمران خان صاحب کی، اب سب کو لے کے جو تحریک کا آغاز کیا تو یہ حکومت نے اپنی خود دعوت دی ہے۔ دیکھیے ابھی تو 2 ہی لوگ ہیں، عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ڈاکٹر قادری صاحب کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے وہ 2 جانیں ضائع ہوئیں وہ وجہ یہ تھی کہ کنٹینر لگائے گئے تھے، تو کنٹینر جو ہیں وہ اپوزیشن نے نہیں لگائے تھے، وہ جس نے کنٹینر لگائے تھے شاید ان کی وجہ سے وہ جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ پھر 4 ارب کا نقصان شاید ضرور ہوا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ نے دیکھا کہ نندی پور کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا، وہاں 440 ارب کا نقصان ہے۔
مطلب اگر اس کی پروٹیسٹ کے لیے آپ نکلے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اور اس کرپشن کو روکنے کی ایک تحریک شروع ہے، تو ایک پروجیکٹ میں 440 ارب روپیہ ہم آلریڈی لگا چکے ہیں. تو اگر لاہور میں 4 ارب کا نقصان ہو گیا اور اس کے اگر 440 بچ جاتا ہے تو پھر اٹس ناٹ اے بیڈ گیم. کوئی اتنا برا ٹریڈ آف نہیں ہے یہ. ایاز صاحب اب ذرا ریفرنسز پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے عمران خان کے جو ان کو نااہل کرانے کے لیے جو ریفرنسز جو آگے کیے ریکمنڈ کیے، آپ ایک طرف تحریک کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف آپ یہ ریفرنسز کو بھی دیکھ رہے ہیں. سر ریفرنسز سے کچھ نہیں نکلنا، وہ تو ایک ایسی بات ہے. مین چیز تو ہے کہ آیا کچھ یہ جو موومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیا اس میں سے کچھ چیز نکل سکتی ہے یا نہیں. حکومت پہ کتنا پریشر ڈل سکتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور طاہر القادری نے تو صاف کہا ہے کہ جب تک یہ حکومت نہ جائے پاکستان اب بقا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے جو عزائم ہیں کوئی ڈھکے چھپے نہیں رکھے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نکلیں. تو آیا کر سکیں گے یا نہیں؟ جتنی موبلائزیشن اب تک یہ کر سکے ہیں 3 4 5 10 ہزار، اس سے تو حکومتیں ہلنے والی نہیں، اس سے گرنے والی نہیں ہیں. اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے، تمام جو چینجز آف گورنمنٹ ہوئی ہیں، تمام، ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے، جب تک کوئی حادثہ نہ ہوا ہو تو حکومت چینج نہیں. وہ حادثہ جو ہے پریزیڈنشل آرڈر کی صورت میں آ سکتا ہے، جو آج کل پریزیڈنٹ کو اختیار نہیں ہے. مارشل لاء کی مطلب ملٹری کی موو سے آ سکتا ہے، وہ کسی آئین کے تابع نہیں ہے. یا لوگوں کو تھپکی دی جائے پیچھے سے کہ ہاں بھائی آپ وہ کر جو. تو ویسے کوئی نہیں، کبھی ایسی کوئی موومنٹ جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ آیا اتنا موبلائز کر سکیں گے یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں دبے لفظوں میں، واضح نہیں کہہ رہے کہ ہم رائے ونڈ کی طرف جائیں گے، رائے ونڈ کی طرف جائیں گے. رائے ونڈ کی طرف اگر گئے تو 4-5 ہزار آدمی سے نہیں جا سکتے. بڑی تعداد بڑی وہ جو ہو تو وہ پھر ہلچل جو ہے ایوانان اقتدار میں پیدا کر سکتی ہے، وہ ایک کرائسس پیدا کر سکتی ہے. سر غلام احمد بلور صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ عمران خان اور قادری کی مہربانی سے مارشل لاء ضرور آ جائے گا. مارشل لاء بھی وہ اب ان کا کہتے ہیں، محمود خان اچکزائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اب جمہوریت کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے اور وہ اتنے قریب ہیں پرائم منسٹر کے، رولنگ پارٹی کے، ان کو کہنا چاہیے بھائی چلیں آپ ماڈل ٹاؤن کا تو کچھ کر دیں. دیکھیں سر، وہاں پہ وہ 4 سوالات جو مسلسل اٹھا رہے ہیں، ان سوالات کا جواب حکومت کی طرف سے نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ کب خریدے گئے، ان کا سمپل سا سوال ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بھیجا کیسے گیا. اور چوتھا وہ کہتے ہیں کہ کیا اس پیسے پہ ٹیکس دیا گیا یا نہیں. اور آگے سے وہ مشاہد اللہ صاحب نے کہہ دیجیے ہم کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. ویسے ایک فرق پڑا ہے پاکستان میں. پہلے جو سول نافرمانی کی تحریک چلتی تھی، ان کی وجہ سے شہر بند ہوتے تھے. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چاہے سول نافرمانی کی تحریک میں اتنا زور نہیں ہے، لیکن حکومت وہ کام خود ہی کر دیتی ہے، شہر کو بند کر دیتی ہے. تو مقصد تو ہوتا ہے کہ آپ نارمل زندگی کا پہیہ جو ہے بند کر دیں. حکومت وہ مہربانی جو ہے وہ خود کر دیتی ہے. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ حادثہ جب تک کوئی نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کی تاریخ ہے کہ حکومت بدلی نہیں جاتی. کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ٹرانزٹری موڈ میں چلی گئی ہے کہ اب 2.5-3 مہینے رہ گئے ہیں، نئے چیف صاحب نے آنا ہے. شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو کچھ آزادی مل گئی ہے، وہ ان کی پھینٹی وینٹی کر سکتے ہیں اور پنڈی کی طرف سے کسی قسم کی انٹرونشن نہیں آئے گی. تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ کرتے رہیں گے، پھر وہ نہیں ہوگا. اتنے واضح طریقے سے انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں دیا ہم یہ کریں گے. وہ صرف ہوا میں بس وہ جو ہے وہ بیلون جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم رائے ونڈ کی طرف بھی جائیں گے. وہ اگر گئے جس دن اور انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اور خاطر خواہ تعداد اب کوئی 2-3-4 ہزار آدمی تو روکنا کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. وہ اگر گئے تو پھر لا اینڈ آرڈر کا ایسا سچویشن پیدا ہو سکتا ہے، اس کا احتمال ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ایک سنگین بحران کے سامنے پوری حکومت اور قوم کو کھڑا. سر اپوزیشن کی اسٹریٹجی بڑی کمزور نظر نہیں آتی. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کسی طرح سے کوئی غلطی کرے. ہم یہ احتجاج کریں گے، ہم رائے ونڈ کی طرف جائیں گے، اور اس کے عوض حکومت کوئی نہ کوئی غلطی کرے.
اب اگر یہ سوچنا کہ ہماری جیت اس پہ منحصر ہے کہ ہمارا دشمن یا ہمارا حریف جو ہے کوئی غلطی کرے گا تو بڑی کمزور حکمت عملی کی ایک وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ خاطر خواہ تعداد میں آئیں، ابھی تک وہ نہیں آ رہے. اور دیکھیں اور کوئی بھی کیمپین ہوتی ہے وہ ایک دم سے جو ہے بالکل بھڑک نہیں اٹھتی، آہستہ آہستہ کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھنا اکتوبر میں محرم شروع ہو جائے گا، تو محرم کا پورا مہینہ جو ہے آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو سارے ماتم جلوس وغیرہ جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو ان کے پاس یہ بس کوئی 10-15 روز ہی ہیں کچھ کر سکتے. بیچ میں سوری وہ ہمارے نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب امریکہ بھی جا رہے ہیں، پھر اس وقت آپ پرائیویٹ جا کے کیا کریں گے؟ اچھا وہ 16 کو جا رہے ہیں، 16 سپٹمبر کو، 15 سپٹمبر کو خوشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور انہوں نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کر لی کہ ہم جو ہے حکومت کی 3 سال کی ناکامی کا جو ہے وہ رپورٹ سامنے رکھیں گے اور پہلے ہی الیکشن کرا دیں گے. وہ کیا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے؟ جب وہ سڑکوں پہ جب آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، چاہے پیچھے سے اشارہ ہو اور تھپکی ہو یا نہ ہو، وہ تعداد کوئی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو ان کے شوز جو تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب شوز تھے، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، لیکن شہر کو ہلا دینے والے جو 2 سال پہلے ہم نے دیکھے تھے، وہ اس پہ لگ رہا تھا آپ کو تھپکی تھی؟ نہیں اس وقت تو دیکھیے نا، یہاں بالکل ہے حکومت نام کی چیز جو ہے بالکل عزوِ معطل بن کے رہ گئی تھی. نواز شریف اپنا وہ جو ہے محل یہاں چھوڑ کے رائے ون جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی، تب تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. مہربانوں کی مہربانی ہے کہ وہ نہیں آئے، نہیں تو اقتدار تو بالکل پڑا ہوا تھا، دعوت دے رہا تھا کہ آ کے لے جائیں جب مجھے جو بھی سہارا، وہ جیسے آپ جنازے کو سہارا دیتے ہیں، اقتدار کے جنازہ تو وہاں پڑا ہوا تھا. وہاں پہ بھاگ چکی تھی حکومت اس دن، جب وہ جس دن ٹی وی اسٹیشن پہ، معاف کرنا، وہ ٹی وی اسٹیشن جو تھا تو اسلام آباد میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو مہربانوں نے مہربانی کی کہ نہیں آئے. سر سیاسی جلسوں کو دیکھنے کا ناپنے تولنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو کوانٹٹی یعنی کہ تعداد آپ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں، اور ایک ان کی کوالٹی بھی تو کہلاتی ہے کہ اس میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں میں کتنا جذبہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو گھیر کے لایا جاتا ہے یا وہ خود ہی آتے ہیں. کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں اس میں نمبرز پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ کم آئے یا زیادہ آئے. ایک تو یہ لوگوں کو گھیر کے نہیں لاتے، لوگ اپنی مرضی سے والنٹریلی وہاں پہ آتے ہیں، اور پھر ان میں جو جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے، پھر ان میں جو خواتین اور یوتھ کا نمبر پایا جاتا ہے، وہ جو کوالٹی ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کی، سر وہ کسی اور سے کمپیئر نہیں. لیکن ان کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ رائے ون پہ مارچ کر سکتے. رائے ون پہ مارچ وہ کر سکتے ہیں علامہ صاحب کے لوگ جو ہیں، یہ اگر دونوں ساتھ چلیں پھر کچھ بات بن سکتی ہے، ابھی تک وہ نہیں کر رہے. اب حکومت کیا حکمت عملی اپناتی، لیکن حکومت کو بہرحال ذمہ داری سے تمام معاملات کو جو ہے اس کا سدباب کرنا ہوگا، کیونکہ دشمن قوتیں بھی اس وقت گھاٹ لگائے بیٹھی ہیں جو شاید ان تحریک سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کشمیر میں جو ہے حالات بدستور خراب نہیں نظر آ رہے، بلکہ اب ایک خوفناک صورت جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. پہلے پیلٹ گن سے فائر کیے جاتے تھے اور اب چلی بم کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جہاں پر صورتحال خوفناک ترین ہوتی جا رہی ہے. 59 روز ہو گئے ہیں، طویل ترین کرفیو ہے، اور جو آزادی کی جد و جہد ہے، جتنا بھارت اس کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تحریک اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو سب سے بڑی چیز کہ اتنی طویل ترین یہ کرفیو رہا، دوسرا ہم نے دیکھا کہ پیلٹ پیپر گن کا جو استعمال کیا گیا، اب وہ چلی شیل جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے. جی شازیہ، تھوڑی سی اپڈیٹ دیکھ لیں. 59 دن آپ نے بتا دیا، شاید کشمیر کی تاریخ کا لمبا ترین کرفیو ہے. ان 59 دنوں میں 70 سے زائد شہید کر دیے گئے ہیں، 10,000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں. اور یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 لاکھ راؤنڈ چھروں کے ایشو کیے گئے تھے جو وہاں چلائے گئے ہیں، اور کوئی 2800 آنکھوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد بہت ساری کیمپینز چلی ہیں. کچھ ڈاکٹرز کے، کشمیر کے اپنے ڈاکٹرز نے اپنی ایک آنکھ پہ وہ پٹی باندھ کے بہت بڑی پروٹیسٹ کی کہ جی یہ کام آپ بند کریں، اور اس کے نتیجے میں شاید اب یہ جو چلی ایمونیشن یا چلی بوم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہ چلی بوم کا شازیہ ایک تو وہ انڈیکس بناتے ہیں، کیونکہ چلی ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ انڈیکس کہلاتا ہے اسکوول ہیٹ انڈیکس. جو ہم گھر میں چلی استعمال کرتے ہیں وہ 1,00,000 1,50,000 کی سکیل پہ آتا ہے. اور اس کے بعد ایک ملٹری
ग्रेड चिली बन जाती है, जो फिर 15-20 लाख की उसकी रेटिंग आ जाती है। तो ये मिलिट्री ग्रेड चिली जो है, ये मैं तो खुद पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ कि ये मिलिट्री ग्रेड चिली क्या होता है और ये क्या नुकसान पहुँचा सकती है। जो नॉन मिलिट्री ग्रेड है वो तो गैर मोहलिक है, वो जानलेवा नहीं है, लेकिन ये जो मिलिट्री ग्रेड है ये किसी स्टेज पे जाके जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, कश्मीर पर भारत की जुल्म और बर्बरियत की दास्तान तो रकम पहले भी हुई है और अब भी हो रही है, मगर अब ये जो नया इन्होंने ये चिली बम, ये ग्रेनेड है, ये क्या है? ये केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, बायोलॉजिकल है या पे, और ये भी बताइएगा कि इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं? अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। पहला तो शुक्रिया। ये जो चिली ग्रेड या जिसको पेपर ग्रेनेड के नाम से भी लिया जाता है, ये बेसिकली नॉन लीथल वेपन्स की कैटेगरी में आता है, पहली, जिसको नॉन टॉक्सिक भी कहते हैं। इसका मकसद बेसिकली ये क्राउड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ दिमाग में रखी जाए कि इसका इफेक्ट 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा होता है, आइज, थ्रोट और स्किन। ये तीनों आइटम्स को टारगेट करता है और ये बतौर इरिटेंट के इस्तेमाल होता है, यानी आपको खारिश शुरू हो सकती है, आपकी चोकिंग हो सकती है, ब्रीदिंग इफेक्ट इसका जो है वो डैमेज होता है। और उस सूरत में ख़ास तौर पर अगर अस्थमा के पेशेंट हों, पुराने या फिर जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनको जो सांस की तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए तो ये जानलेवा तक भी साबित हो सकता है, एक। और अगर ये ज़्यादा मकदार में ले लिया जाए, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है ताकि तकलीफ ज़्यादा पहुंचे और उसका मकसद हासिल किया जा सके, उस सूरत में ये जानलेवा कुछ देर के बाद, यानी 6 घंटे का इफेक्ट होता है, 10 घंटे के इफेक्ट तक ये जाता होता है। और ये जिस तरह पुलिस टीयर गैस इस्तेमाल करती है, ये ऑलमोस्ट उसी किस्म का एक होता है जो थ्रो किया जाता है एक डिस्टेंस के ऊपर, और इसका इफेक्ट फिर 5 से, बल्कि लोग कहते हैं 3 से लेकर तो 7 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें ये इफेक्टिव होता है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स की कैटेगरी में आता है, केमिकल वेपन्स की कैटेगरी में आता है, और दूसरा ये कि अगर इस किसी कैटेगरी में आता है, कोई आलमी कवानीन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कवर नहीं करते हैं जो इंडिया को रोक पाएं? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बेसिकली तो देखें बायोलॉजिकल वेपन है, बिकॉज इसका जो इफेक्ट जनरेट कर रही है वो लीथल नहीं है। केमिकल वेपन्स का जो इफेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली लीथल में चले जाते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल वेपन की सीरीज में रखा गया। अभी चूंकि एक तो ये नया वेपन आया है, इससे पहले ये 2013 में इंडियन ने यूज़ किया, फिर 2015 में इसको दोबारा यूज़ किया। ये इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी कंपाउंड में हैं, वहाँ से उनको लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, जितना टीयर गैस फेंकी जाती है या उसकी इफेक्ट की वजह से लोग बाहर निकल आते हैं, उनको फिर अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें चूंकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग जल्दी बाहर निकल आते हैं। रह गई कन्वेंशन की बात, जो आप कह रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन, जहाँ पर मुख्तलिफ वेपन्स को उसके यूज़ का जो है उसके ऊपर बैन लगाया जाता है। नेचुरली अभी से इसके ऊपर आईब्रोज रेज होनी शुरू हो गई हैं, जिस तरह पैलेट गन के ऊपर बातचीत हुई थी, इस पर भी आईब्रोज रेज होंगी, और इंटरनेशनल बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगी और प्रेशर एग्जर्ट करना चाहिए। हमें चाहिए, पाकिस्तान को क्या चाहिए कि अभी हम इस चीज़ के ऊपर भी इंटरनेशनली अप्रोच करें इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि जो कश्मीर में इस वक्त हाइप आई हुई है, या जिसको कहते हैं जो इंटेंसिटी आई हुई है, वो डाई डाउन ना हो। इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर हमारा मकसद है आवाज़ को उठाना, और ज़रूर उठाना चाहिए। इंडियन सोर्सेज ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि 1000 राउंड ये चिली वेपन्स जो हैं ये कश्मीर पहुंचा दिए गए हैं। ये तारीख में पहले भी कहीं किसी और जगह पे भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं? नहीं, इतनी इंटेंसिटी जो आप बात करें, इतनी इंटेंसिटी में नहीं इस्तेमाल हुए, बहुत कम। इंडियन ने मोस्टली इसको इस्तेमाल किया है। मैंने अर्ज किया था 2013 में और 2015 में छोटे छोटे क्वांटम के ऊपर। इस बार चूंकि पैलेट के ऊपर प्रेशर पड़ा है उनके ऊपर, बिकॉज उसकी वजह से लोगों की आंखें ज़ाया हो रही हैं और बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है, और इंटरनेशनली उसके ऊपर बहुत शोर मच रहा है, इसलिए उसको उन्होंने एक साइड पे करके तो एक और नॉन लीथल वेपन यूज़ किया है, जो अगेन क्राउड कंट्रोल है। डैमेज वही है कि लोगों को नुकसान तो पहुंचेगा उसके, नेचुरली जब हम कहते हैं कि चोकिंग इफेक्ट है तो लोग मरेंगे भी इसमें, लेकिन इसको
متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیک، پیلٹ گن کے. بہت شکریہ اسحاق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایاز صاحب، اب یہ تو بات ہے کہ یہ تو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اور زیادہ نقصان پہنچایا جائے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیاسی عمل سے تو یہ مسئلہ نریندر مودی کو حل ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا، تو یہ حربے اسی لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑا خراب اور ڈینجرس سچویشن ہے، کیونکہ ریپریشن انڈیا یوز کر رہا ہے. تحریک جو ہے دب نہیں رہی، لیکن کتنی دیر رہے گی؟ انڈیفینٹلی وہ نہیں رہ سکتی. ہندوستانی وہاں سے نکل تو نہیں رہے، وہ اپنی فوج واپس تو نہیں بلا رہے، لیکن کوئی بھی نہ کوئی بات چیت ہندوستان پاکستان میں ہو رہی ہے، نہ ہندوستان کی بات چیت جو کشمیری وہاں پہ عناصر ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو کل رہی ہے. بیجنگ میں G20 میٹنگ میں بھی مودی نے اپنے تحفظات کا تو اظہار کر دیا، وہ ٹیررزم وغیرہ کی بات کرتے ہیں. ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، مدبرانہ آواز اٹھانی چاہیے کہ دیکھیے یہ یہاں پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، لیکن کوئی ریشنل چیز، ریشنل سینٹی پریویل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس سے وہاں پہ ان حالات کی وجہ سے کشمیریوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ایاز صاحب، پچھلے 20-25 سالوں میں ایک گراف دیکھ رہا تھا، 1988 سے یہ تحریک چل رہی ہے. جب بھی 100 سے زائد کشمیری شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، تو پھر ایک ڈیلیگیشن آتا ہے. پھر نئی دلی جو ہے ایک ڈیلیگیشن بھیجتا ہے. اس وقت بھی وہ ایک 30 رکنی ڈیلیگیشن وہاں پہ کشمیر میں بیٹھا ہے، اور پھر وہ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ جو تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی ان سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ ڈائیلاگ کر لیتے تھے اور پھر کسی طرح اس کو ٹھنڈا کر لیتے تھے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد پھر نئی تحریک شروع ہوئی. انڈیا جو کیونکہ یہ چیز نہیں ہو رہی تو اپنی ریپریشن کا لیول جو ہے انڈیا جو ہے وہ بڑھائی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب 16 ستمبر کو نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وہ ایک اچھا فورم ہے، وہاں پر کشمیریوں کے حوالے سے بات کی جائے. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گوادر اور چائنا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ زمینی اور سمندری راستوں کا ایک موازنہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گوادر جو کہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے اور اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے، آپ کو ہم ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے. راس التنورہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع دنیا کا سب سے بڑا خام تیل کا ٹرمینل ہے. سعودی عرب چائنا کو روزانہ کا 14 لاکھ بیرل تیل فراہم کرنے والا ملک ہے. 20 لاکھ بیرل تیل سے بھرا بحری جہاز راس التنورہ سے چینی بندرگاہ پر 35 دن میں پہنچتا ہے، جس کی لاگت کرایہ فی بیرل تقریباً $1 سے بھی کم پڑتی ہے. اگر یہی بحری جہاز راس التنورہ سے گوادر میں لنگر انداز ہوتا ہے تو گوادر سے کاشگر 3200 کلومیٹر اور کاشگر سے مشرقی چین کے گنجان آباد شہروں تک پہنچانے کے لیے تقریباً 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کی لاگت کرایہ تقریباً $10 فی بیرل سے بھی تجاوز کر جائے گی. مال برداری کے حوالے سے زمینی راستہ سمندری راستے کے مقابلے میں 10 سے 12 گنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے. آخر چین سعودی عرب سے خریدے ہوئے تیل پر $10 سے $12 فی بیرل اضافی کرایہ کیوں خرچ کرے گا؟ چائنا اور پاکستان کے درمیان گوادر کن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ ایک معمہ ہے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ گوادر کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ آپ نے یقیناً اس پیکج میں جو ہے وہ بہت حد تک سمجھ چکے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، گوادر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک جو سوال یہاں پر یہ کہ زمینی راستہ مہنگا پڑتا ہے سمندری راستے، جو کہ کمپیریزن کیا گیا رپورٹ میں. اب چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہے گوادر، وہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان تو کوئی ایسی چیز بناتا نہیں ہے جو ہم چین کو ایکسپورٹ کر پائیں. ہماری ایکسپورٹس بڑی منیمل ہیں. چین بہت ساری ایسی چیزیں بناتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. 7 سے 8 ارب ڈالر تک
ہم امپورٹ کر لیتے ہیں چین سے مختلف اشیاء، اور دنیا بھر کو چائنا جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے. لیکن جہاں تک یہ زمینی راستہ اور سمندری راستے کا مقابلہ موازنہ سامنے آتا ہے تو لا آف فزکس ہیں، ابھی تک ٹیکنالوجی کوئی ایسی نہیں ہے جو یہ کر سکے کہ آپ زمینی راستے سے اپنا سامان لے جائیں اور وہ سمندری راستے کے مقابلے میں آپ کو خرچہ اس کا وہ جو ہے وہ کم آئے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر تیل ہی بیسیکلی ہم نے گوادر سے لے کے چائنا تک پہنچانا ہے تو ایک جہاز جس میں 20 لاکھ بیرل تیل آ جائے گا، زمینی راستے سے کوئی اتنا بڑا وہیکل، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو 20 لاکھ بیرل تیل اپنے اندر فل کر لے. تو 20 لاکھ بیرل تیل جو نکلے گا وہ یا تو ہمیں ٹرین کی بگیوں میں ڈالنا پڑے گا یا آئل ٹینکرز میں ڈالنا پڑے گا، اور کئی ہزاروں کے حساب سے پھر وہ بگیاں ہوں گی، ہزاروں کے حساب سے وہ جو ٹرکس یا ٹینکرز ہوں گے. اب یہ لا آف فزکس جیسے میں نے کہا کہ جب آپ زمین پہ ٹریول کریں گے اور اتنی چھوٹی چھوٹی بگیوں میں اور ٹینکرز میں کریں گے تو آپ کا اخراجات جو ہیں وہ بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سمندر میں ایک جہاز لے جائیں. اب یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ سمندری راستہ اختیار کرتے ہیں تو بیجنگ پہنچنے تک اگر آپ سعودی عربیہ سے نکلے ہیں تو 34 سے 35 دن لگ جائیں گے، اور اگر آپ زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں تو شاید اس سے آدھے سے بھی کم وقت لگ جائے. لیکن یہاں پہ ایشو ٹائم کا اس لیے نہیں ہے شازیہ کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں آئل کے حوالے سے وہ اگلے 5-10 سال کے کانٹریکٹس کیے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ چائنا کو آج ایک بحری جہاز کی تیل کی ضرورت پڑ گئی تو وہ فون کرے گا اور پھر سعودی عربیہ سے ایک جہاز نکلے گا اور اس کو 35 دن لگیں گے. یہ تو اسکیجول میں آتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو اس میں جو وقت کا توازن ہے، وقت کا جو کمپیریزن ہے وہ ریئلی ارریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، کافی چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے سمجھا دی ہیں، لیکن جو گوادر کی اہمیت ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ کیا یہ ہے کہ وہ جو تجارت ہے اپنی وہ گوادر کے ذریعے مڈل ایسٹ تک یا دوسرے ممالک تک پہنچا سکے؟ یہ ایک لنک ضرور ہے، پر یہ تو اس کے جواز کے طور پہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں تیل وہاں پہنچانا جو ہے وہ ہمیں سستا پڑے گا اس لیے ہم کر رہے ہیں. وہ سی روٹ جو ہے ساؤتھ چائنا سی سے جو ہے وہ تو بالکل رہے گا. یہ تو ایک الٹرنیٹیو روٹ ہے، ہم اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں کے تحت جو پاور پروجیکٹس پڑیں گے اس سے ہمارا انرجی کرائسس جو ہے، انرجی شارٹیج وہ پورا ہوگا، اور ہمارے ملک میں ایک جال بچ جائے گا سڑکوں کا اور ہوپ فلی ریل کا. ایک موٹر وے نہیں ہوگی بلکہ جنوب سے لے کے موٹر ویز کا جو ہے نارتھ، وہ ہمارے فائدے میں تو بہت ہے. تو اگر کوئی ہمیں ملک وہاں کوئی فنانسز دے رہا ہے کہ ہم یک مشت ہی 5-10 سال میں اتنا کمیونیکیشن اور رفتار جو ہے ہم کر لیں تو ہمارا تو فائدہ ہے. اس میں صرف میرا خیال ہے جو اہم سوال ہے وہ یہ پوچھنے کا ہے کہ جو ہم قرضہ جات لے رہے ہیں ان چیزوں کے بنانے کے لیے وہ آیا ہماری اکانومی سسٹین کر سکے گی اور ان کو ہم واپس کر سکیں گے یا نہیں. لیکن جو آپ رپورٹ میں کہہ رہے ہیں میرے خیال یہ جواز کسی نے نہیں پیش کیا کہ آپ کو یہ سستا پڑے گا اس لیے آپ یہاں پہ اچھا سر، اس میں اب ایشو آ گیا شفافیت کا بہت زیادہ. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری سڑکیں چین ہمیں بنا کے دے دے گا، ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر کا ایک نیٹ ورک پیدا ہو جائے گا. کہ جہاں تک ابھی تک جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، سڑکیں بننی ہوں، پل بننے ہوں، وہاں پہ جو چائنا کی شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ 50% آپ اپنا پیسہ لگائیں گے پاکستان اور 50% چین ہمیں ادھار پیسہ دے گا سود کے اوپر. اس کی پھر آپ نے واپسی بھی کرنی ہے، سود کی واپسی بھی کرنی ہے اور جو کیپٹل اماؤنٹ ہمیں دی گئی ہے اس کی واپسی بھی کرنی ہوگی. اب اگر آپ ایک پروجیکٹ اٹھا لیں جو اب سی پیک کا حصہ بن گیا ہے اور اس کی آج کل بہت ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، وہ ہے لاہور کی اورنج لائن. اب اس میں ہم نے 162 ارب روپیہ چائنا کی ایکسپورٹ امپورٹ بینک سے ادھار لیا ہے. اب ہم وہ پروجیکٹ بنائیں گے اور وہ 2.5 لاکھ لوگوں کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جائے گا. 162 ارب روپے کے اوپر ہمیں سالانہ 10 ارب روپیہ تو صرف سود واپس کرنا ہوگا، جو کہ اس پروجیکٹ سے نہیں نکل پائے گا. اس پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہے ایاز صاحب وہ 175 روپے فی ٹکٹ پہ بن رہی ہے. یہ بالکل بحث اور ہو گئی. بحث وہی ہے، آپ کو سڑک اگر بنانی ہے ایک اس میں بحث ہو. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے شفافیت نہیں ہے، سسٹینیبلٹی نہیں ہے. پر جو آپ شروع ہوئے تھے کہنا کہ وہ سمندر کا اور وہ ہے، وہ تو بات نہیں ہے. یہ چین ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہے کیونکہ چین کو اس وقت جو ضرورت ہے دنیا سے وہ صرف تیل کی ہے. اس کو ہماری کوئی چیزیں پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پرابلم کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ تیل پہنچ رہا ہے. پرابلم یہی
ہے کہ ساؤتھ چائنا ٹھیک ہے۔ سی میں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ اس وقت تیل کا ایشو ہے چائنا کو سر، چلیں۔ اور تو کوئی چیز ہم ان کو نہیں پروڈیوس چلیں، اب کرتے۔ چائنا کی ضرورت تیل ہے ناظرین یا پھر واقعی ٹریڈ ہے، یہ تو ابھی کچھ چیز کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا سی پیک سے واقعی ہمارے ملک میں کوئی اکانومی اپارچونیٹیز نکلیں گی، کچھ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا یا نہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کو، ایاز امیر کو، شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔